रिकॉर्डिंग हो रही है ना। नोटिफिकेशन बहुत ही आने लगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब सब भी 3 बार पढ़ लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, तो हमने इस कोर्स का आगाज़ किया है क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो नमाज की पाबंद नहीं है। अक्सर उन लोगों की नमाज जो है वो कज़ा हो जाती है और इस बात को लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं। मतलब वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई उज़र सामने आ जाता है जिस वजह से उनकी नमाज कज़ा हो जाती है, या फिर हम छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से अपनी नमाज़ों को कज़ा कर देते हैं। हमारे दिन में नमाज की बहुत अहमियत है और नमाज की बहुत फ़ज़ीलत है। हम शायद उन फ़ज़ीलतों को नहीं जानते, या फिर हम जानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर अमल नहीं करते। हम उन चीज़ों को सीरियसली नहीं समझते क्योंकि हमने इस दुनिया को ही ये समझ लिया है कि हमें तो मरकर जाना ही नहीं है, हमें तो अल्लाह का मुँह दिखाना ही नहीं है। हम हमारी दुनियावी चीज़ों को लेकर इतना मशरूफ़ हो जाते हैं कि जब नमाज का वक़्त होता है, तब भी हमें हमारे दुनियावी काम ही ज़्यादा अज़ीज़ और ज़्यादा मतलब कीमती लगते हैं। नमाज हमें कीमती नहीं लगती, लेकिन जो हमारी दुनियावी काम होते हैं, हमें वो ज़्यादा कीमती लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वही सीखने के लिए ये इस कोर्स का आगाज़ किया है कि हम सीखें नमाज की क्या अहमियत होती है, क्या फ़ज़ीलत होती है। ठीक है, नमाज से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। हमारे हमारे नमाज से दुनियावी फ़ायदे भी इतने ही हैं और आखिरत के फ़ायदे तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। कोई इबादत अल्लाह ताला के यहाँ नमाज से ज़्यादा प्यारी नहीं। ठीक है, ये अल्लाह ताला के लिए, सॉरी अगर मैं बीच में रुक जाऊँ तो, क्योंकि मेरी एक छोटी सी बच्ची है 5 महीने की, क्योंकि वो रो सकती है तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो अल्लाह के यहाँ इबादत जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि हम इतनी प्यारी इबादत को, इतनी प्यारी चीज़ को कैसे छोड़ सकते हैं जो अल्लाह के नज़दीक इतनी ज़्यादा महबूब और इतनी ज़्यादा अल्लाह को प्यारी है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमा दी है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमा दी है। फ़र्ज़ यानी कि जो हर हाल में हमें पढ़नी है। ठीक है, 4 वक्त की भी नहीं, 3 वक्त की भी नहीं, 2 वक्त की भी नहीं, 5 वक्त की नमाज जो है इस उम्मत पर मुकर्रर फरमा दी है, जो कि हर मुसलमान को पढ़नी है, जो भी बालिग मुसलमान होता है। ठीक है, हदीस में है, जो अच्छी तरह से वज़ू करे और खूब दिल लगाकर अच्छी तरह नमाज पढ़े, अल्लाह ताला इसके तमाम सगीरा यानी छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है और जन्नत अता करेगा। ठीक है, हदीस में आया है, हमें हदीस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने कितनी बड़ी फजीलत लिखी है कि जो अच्छी तरह से वज़ू करेगा, उसके बाद में अच्छी तरह नमाज में दिल लगाकर नमाज को पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला उसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देंगे। सगीरा यानी छोटे गुनाह, जैसे हमने किसी को भला बुरा कह दिया या फिर ऐसी कोई चीज़, मतलब वो छोटे-छोटे गुनाह, उसको सगीरा गुनाह कहते हैं। ठीक है? तो अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ कर देता है। कब माफ़ करेगा? जब हम नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है? नमाज़ पढ़ने से हमारे सगीरा गुनाह माफ़ होंगे और अल्लाह इसके ज़रिए हमें जन्नत भी अता करेगा। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे सगीरा गुनाह कैसे माफ़ होंगे, और हमारे सगीरा गुनाह भी ना माफ़ होंगे नमाज पढ़ने से, मतलब नमाज ना पढ़ने से हमारे सगीरा गुनाह भी माफ़ नहीं होंगे, और हम जन्नत में कैसे जाएंगे, क्योंकि जन्नत की चाबी तो नमाज है। मैं आपको और बताती हूँ, नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है तो हर तरह के बड़े-बड़े बुरे कामों से वो अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है। वो बुराई की तरफ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह का डर होता है कि अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा, और अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया तो आखिरत में मेरी जीत कैसे होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना ही तो हमारा मकसद है इस दुनिया में। और अल्लाह ने हमें पैदा किया है आज़माने के लिए, ये हमारी आज़माइश है कि हम दुनिया में रहकर अल्लाह के दिन पर चले। दोनों दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करना है, ना कि सिर्फ दुनिया को लेकर चलना है।
اللہ کے قریب کرتی ہے نماز، ٹھیک ہے، دل کو سکون دیتی ہے نماز، دماغ ہو، پوری باڈی ہو، جو بھی چیز ہو، ہماری پوری باڈی کا سکون جو ہے وہ نماز ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہم ریلیکس رہیں گے، ایک عجیب سا ہی ہمارے دل میں سکون ہوگا، ہماری روح کو سکون ہوگا، ہمارے اخلاق اس سے اچھے ہوگے اور اللہ ہم سے بہت ہی راضی ہوگا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جنت کی چابی نماز ہے، کہ جو نماز کا پابند ہے، ٹھیک ہے، جنت کی چابی کس کے پاس ہے؟ جو نماز کا پابند ہے۔ اگر نماز کے پابند نہیں ہوگے تو کیا ہمیں جنت کی چابی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی نا، اس کے لیے تو نماز پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن نماز کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا۔ اگر ہماری نماز ہی درست نہیں ہوئی تو باقی کے عمل تو کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اللہ کو چیز پیاری ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو اللہ کہاں سے راضی ہوگا؟ اور جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو یہ نماز کی جو جنت کی چابی ہے جو نماز کے ذریعے ملے گی وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اور بنا چابی کے کیا کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا نا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو، یہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جنت کی چابی نماز ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز آپ نے کہیں نہ کہیں تو سنی ہوگی نا۔ اب میں آپ کو قرآن میں قرآن کی آیت سے کچھ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، رکے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، آپ کو میری آواز اور میری بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے جو میں نے PDF شیئر کی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور آزمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آیت آئی ہے، ٹھیک ہے، مختلف آیتیں، 2 آیتیں۔ پہلی یہ عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، سورہ نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا جن اور انسانوں کو؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ آسان لفظوں میں نیچے بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس میں صرف کا الفاظ ہے، تو ہمیں اس پہ بہت ہی دھیان دینا چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے، آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم کیوں دنیاوی کام میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے کانوں کے دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور ہم نماز کی اور نہیں جاتے، ہم اذان کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم دنیاوی کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 جو دوسری آیت ہے، آزما اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ ملک میں آیا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنا، دین دنیا کو بیلنس کرنا، اور کون بہترین عمل کرتا ہے۔ عمل مطلب ہر اچھے طرح کے عمل، کون برائی سے رکتا ہے، کس کے اچھے اخلاق ہے، ٹھیک ہے، کون کس کے حقوق کو صحیح سے ادا کرتا ہے۔ نیچے اور آسان الفاظ میں لکھا ہے، اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی میں سے ہے، نماز جو ہے وہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے۔ نماز، عبادت اور امتحان، جیسے کہ ایگزامس ہوتی ہے کالج کی، اسکول کی، ٹیوشن کی، کوئی بھی ایگزام ہوتی ہے تو امتحان کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، ایسے تو کوئی ہمیں پاس نہیں کر دے گا، ایسے تو کوئی ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں دے گا نا کہ لو آپ کا پہلا نمبر آ گیا، محنت تو لگتی ہے۔ اور ہم دنیاوی چیزوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کہ میرا رزلٹ اچھا آئے، تو ہم پھر آخرت کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم آخرت کے لیے محنت کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو جو ہمارا رزلٹ ہے وہ فرشتے یہاں لکھ رہے ہیں نا، جو ہمارے دائیں رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ جو فرشتے ہیں ہماری اچھائی کو اور ہماری برائی کو لکھتے ہیں، اور ہمارا یہ جو رزلٹ ہے تو وہ ہمیں ابھی نہیں ملے گا، وہ ہمیں مرنے کے بعد جب سب کا حساب کتاب ہوگا تب ہمیں یہ رزلٹ ملے گا۔ تو کیا ہم اس کی تیاری نہیں کریں گے؟ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو کیا ہمارا رزلٹ اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔
اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی، جیسے کہ ایک بہن نے کہا تھا کا لیول بہت ہی ہائی ہوتا ہے یا پھر کبھی بہت ہی لو ہوتا ہے، تو اس میں ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بات کو ہمیشہ دھیان رکھیے، چاہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے، نماز بس پڑھ لینی ہے۔ دھیرے دھیرے پھر آپ کو جب اس کی عادت ہو جائے گی نا، تو آپ کا نماز میں دل آٹومیٹکلی لگنے لگے گا، کیونکہ نماز فرض ہے۔ تو یہ سوچ کے بس اس کو پڑھو، بھلے میرا دل نہیں لگتا، بھلے بھلے میرا من نہیں ہوتا، لیکن میں پڑھوں گی، کیونکہ یہ نماز پڑھنا مجھ پہ فرض ہے، اور میں نہیں پڑھوں گی تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچ کر نماز بس پڑھ لینی ہے۔ کچھ لوگوں کو نماز میں بس وسوسوں پہ اتنا توجہ دینے کی، اتنی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نماز میں وسوسے آتے ہیں، جیسے دنیا کی باتیں ہیں نا، نماز پڑھنے کے وقت ہی آتی ہے دماغ میں۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب ہم نماز کرنے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم نیت کرتے ہیں، ویسے ہی دنیا کی چیزیں آنے لگتی ہے کہ آگے مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، یا میں وہاں گئی تھی، کچھ بھی خیال آتے ہیں گے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ نماز کے درمیان دل میں برے برے وسوسے وہ ڈالتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز میں دھیان دینے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم جو سورہ پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو جو تسبیح پڑھتے ہیں، رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہاں دھیان دینا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، وہ دماغ سے سوچنا ہے اور اس پہ توجہ، اس پہ دھیان دینے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر دھیان نہیں جاتا ہے نماز میں، تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلے ہی وہ وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کے ساتھ میں نماز پڑھ لو، پھر دھیرے دھیرے یہ چیزیں اپنے آپ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ شیطان کو پتا چل جائے گا کہ میں بھلے ہی جتنے اس پہ وسوسے ڈال لوں، یہ اپنی نماز تو پڑھنے ہی والی ہے۔ تو خود بخود وہ چیزیں ہیں نا، چیزیں آپ سے دور ہونے لگے گی، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کا دھیان نماز میں اچھے سے لگنے لگے گا۔ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، بتائیے۔ اچھا، کچھ سمجھ میں آیا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں؟ جیسے کہ ابھی عصر کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے آپ سبھی سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ عصر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، قضا نہیں کریں گے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، سب سے پہلے نماز پڑھ لو، بس سارے کام سائڈ میں رکھ دو۔ یہ مت سوچو کہ میں جھاڑو ڈال لوں، میں پوتا کر لوں، میں کھانا بنا لوں، میں باہر جا کے آ جاؤں۔ نہیں، اگر گھر میں موجود ہو تو جب نماز کا وقت ہو پہلے نماز پڑھ لو، کیونکہ جتنا ہم ڈیلے کریں گے اتنے شیطان وسوسے ڈالے گا۔ کیسے وسوسے؟ ارے ابھی یہ کام بتا لو پھر میں نماز پڑھوں گی، ارے میں باہر جا کے آ جاؤں پھر میں نماز پڑھوں گی۔ تو یہ وسوسے شیطان ڈالتے رہے گا اور یہ مضبوط ہو جائیں گے، اور اگر یہ وسوسے مضبوط ہو گئے تو چھیلے کیا ہوگا؟ نماز قضا ہو جائے گی، یا پھر آپ نماز نہیں پڑھو گے۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ بیسٹ طریقہ یہی ہے، جب بھی نماز کا وقت ہو تو سارے کام چھوڑ کے بس اذان ہوئی، اذان سنی، اذان کا جواب دیا، فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لو، یا پھر پہلے سے تیاری کر لو کہ ہاں عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اس کے 5 منٹ پہلے سے، 10 منٹ پہلے سے ہی وضو بنا لو۔ تو وضو بنا ہوا ہوگا تو شیطان کے وسوسوں سے بھی بچو گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب بھی لگے کہ اذان ہو گئی تو فوراً اذان ختم ہوتے ہی اپنی نماز کو پڑھ لو، تو آپ کو بھی بہت ہی اچھا فیل ہوگا، اور اس طرح سے آپ نماز کے انشاءاللہ بہت قریب ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، بیبی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، یہ تو کوئی عذر نہیں ہو سکتا نا، یہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ میری 5 مہینے کی بیٹی ہے، وہ بہت پریشان کرتی ہے، لیکن نماز تو پڑھنی ہے نا، کیونکہ نماز تو فرض ہے۔ بھلے اگر بچہ تھوڑی دیر روتا ہے کوئی بات نہیں، وہ بعد میں چپ ہو جائے گا، لیکن ہم بچے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اگر بچہ روتا ہے تو اسے چپ کرا لیجئے، کسی کو سونپ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ سنبھال لے۔ اور اگر بچہ بہت ہی روتا ہے تو آپ جہاں نماز پڑھتے ہو نا، اس کے بازو میں ہی بچے کو رکھ لو، تو بچہ ماں کو دیکھے گا نا تو بھی وہ نہیں روئے گا، کیونکہ میں بھی ایسا کرتی ہوں۔ اگر میری بیٹی بہت روتی ہے تو میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرے بازو میں بس اس کو سلا دیتی ہوں، تو وہ نہیں روتی، وہ بس مجھے دیکھتی رہتی ہے، وہ کھیلتی رہتی ہے۔
اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں اور پوری نماز کے دوران وہ روتی ہی رہتی ہے، میں اس کو رونے دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، وہ بعد میں اس کو چپ کرا لوں گی، لیکن میں نماز نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت بہت ہے اور نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو ان باتوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی عصر کی نماز نہیں مس ہوگی، مغرب کی بھی نہیں ہوگی، نہ عشاء کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے آپ عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ پڑھنی چاہیے نا، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ عشاء کی نماز کا وقت تو آدھی رات تک ہوتا ہے۔ اب لوگوں میں بہت ہی غلط فہمیاں ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت تو 12 بجے ختم ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت تو 3 بجے ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ مسائل معلوم ہی نہیں ہوگے تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا صحیح چیز ہے اور کیا غلط چیز ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے نا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز پڑھ لینی، اگر چلو کہیں باہر ہو، کوئی لڑکیاں جاب وغیرہ کرتی ہے یا آپ کسی کام سے باہر ہو اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو گھر آ کے فوراً پہلے وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھ لو گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں میں ایک سب سے ضروری کام سے میں فارغ ہو گئی، اس کے بعد میں جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کرتے رہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین آمین۔ ٹھیک ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میں پول بھی ڈالوں گی گروپ میں کہ کس کس نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، ٹھیک ہے؟ اور مجھے یہ بتائے کہ کیا آپ کی عصر نماز مطلب یہاں پہ جتنی بھی لڑکیاں ایڈ ہیں تو کیا ان کی عصر نماز قضا ہوتی ہے یا مغرب کی یا عشاء کی؟ عشاء میں نے تو بتا دیا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں قضا نہیں ہونی چاہیے، نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن پھر بھی فجر کا سب کو بہت ایشو رہتا ہے، اکثر لوگ فجر میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ الارم کو ہمیشہ اپنے سے ہے نا تھوڑا دور رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اٹھ کر جانا پڑے اس کو بند کرنے کے لیے، اور جب ہم اٹھ کر جائیں گے تو ہماری نیند جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایک الارم نہ لگایا کرے، 5 5 10 10 منٹ کی دوری پر 4 5 جتنے بھی الارم لگا سکو اتنے لگا دیا کرو۔ اور سونے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ رات کو باوجود سونا چاہیے، ساری دعا وغیرہ تسبیح پڑھنی چاہیے، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دعا ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، نیت کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے صبح کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا دینا، میری فجر قضا نہ ہو۔ اس طرح سے بہت ہی اچھی دعا کر کے اس کے بعد سونا چاہیے۔ پھر دیکھنا آپ کو کچھ 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 دن تو ایسے بھی آئے گے کہ آپ کو الارم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور فجر کے وقت آپ کی خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ وہ کیوں ہوگا ایسا؟ کیونکہ اگر ہمارے دل میں نماز کی فکر ہوگی تو ایک الگ سے ہی بے چینی ہوتی ہے دل میں، اور ہماری کریکٹ ٹائم پہ ہی آنکھ کھلنے لگ جاتی ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ میں نے نوٹس کیا ہوا ہے، تو میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس پر ضرور سے دھیان دینا۔